बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो जो दावे उन्होंने किए और तब्दीली और 100 दिन का जो ख्वाब दिखाया, उसने जहाँ उनके नाक़िदीन में इजाफ़ा किया, वहीं उनके लिए अपनी कारकर्दगी के मायार को बेहतर और बरकरार बनाना भी, एक तसलसल के साथ उसको चलाना भी काफ़ी मुश्किल किया। उनके इक़्तिदार के पहले दिन से आज तक हम देखते हैं कि बहुत कड़ी तनक़ीद उन पर की जा रही है, और जो सियासी पंडित हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के जमहूरी अदवार में इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें इंतहाई शदीद तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है। खंदा पेशानी से, जो सबसे अच्छी बात है, कुशादा दिली के साथ उस तनक़ीद को देख रहे हैं। दूसरी जानिब जो अहम मामला है वो है अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का। जनूबी पंजाब की महरूमियाँ, इससे पहले गुज़िश्ता अदवार में बहुत तेज़ी के साथ उनमें इजाफ़ा हुआ। मकामी जो क़यादत है, जनूबी पंजाब के जो मेंबर असम्बलीज़ हैं, वो अपोजिशन की सतह पे हों या हुकूमत में हों, वो फ्लोर्स पर हमेशा उन महरूमियों की बात तो करते रहे। आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आया इमरान खान साहब ने और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबर असम्बलीज़ हैं, उन्होंने उन महरूमियों को दूर करने के लिए कोई अमली इक़दामात किए। मुल्तान हो, बहावलपुर हो या सहरा के इलाके हों, हमें ये देखना है कि अवाम को उनके डोर स्टेप पर सहूलियात ज़िंदगी, जिसमें सेहत है, जिसमें तालीम है, जिसमें दीगर मामलात हैं और रोज़गार का मामला सबसे अहम है, वो मिल पा रहा है या नहीं। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जनाब वसीम खान बादोज़ई साहब। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। खान साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह जी, अल्लाह का करम है। प्रोग्राम का जो हमारा फॉर्मेट है, उसमें चूँकि हमारे जो देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं आपके ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिनसे एक आम आदमी उस तरह वाकिफ़ नहीं है, आपके करीबी दोस्तों के अलावा। तो पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि आपका बचपन, चूँकि आपका बैकग्राउंड एक सियासी फैमिली से है, तो क़दरे मुख्तलिफ तो होगा। देखें जी, बचपन जो है वो तो नॉर्मली सबका एक जैसा ही होता है, और मेरा भी बचपन एक आम जिस तरह गुजरा स्टूडेंट्स के तौर पे जिस स्टूडेंट्स का होता है। तो बेसिकली हम एक एग्रेरियन फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, और शुरू से मैं अपने वालिद साहब को आइडियलाइज़ करता था कि वो सारा दिन खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए घर से निकलते थे और उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए तगदो करते थे। तो उनको आइडियलाइज़ किया, और मेरा ये चाइल्डहुड पैशन था कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है, और वहाँ पर आकर जहाँ जिस हद तक मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकूं तो उसको मैं करूं। तो वही एक पैशन था, और ऐसे ही बचपन गुजरा जिस तरह शरारतों में सबका गुजरता है जी। सही सही। आपने ज़माना तालिब इल्मी की बात की अपनी बातों में, साथ में आपने एग्रेरियन फैमिली का भी हवाला दिया और अवामी खिदमत खल्क़ का भी। सियासत की जानिब जो रुझानात हैं, अमूमन हम ये देखते हैं कि जो नौजवान हैं वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से पहले जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें आते हैं, तब बनते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा मामला हुआ? ज़माना तालिब इल्मी से ही आपका रुझान सियासत की जानिब था? मेरा रुझान जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये मेरा चाइल्डहुड पैशन है, और ये मैं क्लास 4th में था। तो उस वक्त मुझे आज तक याद है कि हमारी टीचर ने सब स्टूडेंट से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि जी मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मेडिकल के फील्ड में जाऊंगा, कोई पायलट बनना चाहता था। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैंने सियासत करनी है। तो आई वाज इन क्लास 4 एट दैट टाइम। सही सही, यानी आगाज़ से ही आपका एक पैशन था ये। तो आइडियलाइज़ आपने किसको किया सियासत में आगाज़ से? जी मैंने अपने वालिद साहब को आइडियलाइज़ किया जी, और जिस तरह एक उनका लोगों से रब्ता था, और वहाँ पर यह है कि वो हमेशा हर शख्स, उनकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी। हर शख्स समझता था कि ये शख्स मेरा है। तो जिस तरह वो लोगों की खिदमत करते रहे, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने कोई वाक़या अगर आप शेयर करें उनकी ज़िंदगी का, जिसने आपके दिल में भी बतौर सियासतदान उनका एहतराम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया? सर आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, मैं अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैं क्या बात करूं कि जब उनकी डेथ हुई तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वसी तादाद में ख़वातीन उनके जनाजे में शरीक थी, और हज़ारों की तादाद में लोग उनके जनाजा पढ़ने आए। और वो ना MPA थे ना MNA थे, ठीक है, कि जो लोग अगर कुछ तरह अगर देखा जाए, लेकिन वो लोगों से जुड़े हुए थे।
تو ان کا لوگوں سے جڑنا جو تھا وہ میرے لیے ایک مشعل راہ تھا، اور میری کوشش تھی جس طرح انہوں نے ساری زندگی لوگوں سے جڑ کے گزاری ہے تو میں بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوا لوگوں سے جڑوں اور ان کی خدمت کروں جس حد تک بھی کر سکوں۔ صحیح صحیح۔ آپ نے لاء کی ایجوکیشن حاصل کی اور بیرون ممالک بھی آپ کا جو ہے وہ قیام رہا تعلیم کے حوالے سے، ذرا اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی میں نے LLB آنرز کیا جی UK سے، اس کے بعد میں نے لنکنز ان سے وہاں سے بار کی اپنی جی، اور میرا مطلب ہے کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کا میں الومنائی ہوں، اور کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پر جا کر میرا یہ ایم تھا جب جانے سے پہلے بھی کرنی میں نے سیاست ہے، لیکن اکیڈیمیا میں میں ایک پیک تھی اس کو چھونا چاہتا تھا تاکہ بعد میں خلش نہ رہے، تو لاء کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ روز مرہ کے جو لوگوں کا ایک ڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے وہ وکلا سے پڑتا ہے، اور وکیل کی جو ہے نبض اس کا جو ہاتھ ہے وہ سماج کی نبض پہ ہوتا ہے، عام لوگوں کے معاملات اس کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس وجہ سے میں نے لاء کو چوز کیا، اور پھر میرا یہ ایم تھا کہ میں الٹیمیٹ جو اس کی کوالیفیکیشنز ہیں وہاں تک جاؤں۔ تو الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، اس کا فضل تھا، والدین کی دعائیں تھیں کہ میں ہر مرحلہ بخیر و خوبی اس کو سر انجام دیا اور پھر پاکستان واپس آیا۔ صحیح صحیح۔ ہاکی کے ساتھ بھی کافی آپ کا لگاؤ رہا، لیکن آپ کے کپتان تو کرکٹ کے ہیں۔ جی بالکل، بچپن سے ہی ہاکی سے مجھے خاصا، میں اس میں ہاکی خود بھی کھیلتا تھا، فٹ بال بھی کھیلتا تھا، لیکن آئی یوز ٹو بی دی بیسٹ ایتھلیٹ ان مائی اسکول فرام کلاس 4 ٹل میٹرک جی، تو ایتھلیٹکس سے بھی کافی شغف رہا، ایک رجحان رہا۔ صحیح۔ ہاکی اور فٹ بال میں کن پلیئرز کو آپ نے آئیڈلائز کیا؟ کون سے آپ کے پسندیدہ پلیئر تھے یا ہیں؟ سر میرے پسندیدہ پلیئر جو ہاکی میں وہ حسن سردار تھے، اور فٹ بال میں میراڈونا ایک طلسماتی شخصیت تھی، اور میراڈونا سے ہر شخص جس کو فٹ بال سے محبت ہے تو وہ میراڈونا کا مداح ہے، تو یہ میرے فیورٹس تھے جی اسپورٹس میں۔ صحیح صحیح۔ Besides cricket, where always Imran Khan used to be my favorite, and he is still my favorite in politics. صحیح صحیح۔ چلیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر، لیکن کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں ہاکی بہت اچھی کھیل لیتا ہوں، فٹ بال بہت اچھا کھیل لیتا ہوں، تو عالمی سطح پہ ملک کی نمائندگی کروں یا اسپورٹس کو ہی ایز اے کیریئر؟ سیاستدان کی بات آپ نے کی، لیکن ایک سیکنڈ آپشن ہوتی ہے نا انسان کے پاس۔ سر میری زندگی میں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھی، میرا ایک ہی آپشن تھا اور ایک ہی ایم تھا، اور وہ یہی تھا کہ سیاست کے میدان میں آ کر میں لوگوں کی خدمت کروں۔ صحیح صحیح۔ پاکستان آپ کب واپس آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آتے ساتھ ہی سیاست، عملی سیاست میں جو ہے اس کا آغاز کیا، یا لاء کی پریکٹس بھی کی، لاء سے آپ جڑے بھی رہے؟ جی میں پاکستان آیا جی 2004 میں، تو آتے ہی میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر وہاں لاء کی کلاسز دیں۔ LLM کو ایک ہم نے کورس اس کا ڈیوائز کیا اور LLM شروع کیا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں۔ وہاں کا LLB کا جو کریکلم تھا اس کو ہم نے ریفارم کیا، اور وہاں پر بیسکلی ایک ایسا کام شروع کیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو لیگل ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی تھی دیٹ واز ناٹ اپ ٹو دا مارک، اور اس میں بہت ساری ضرورت تھی ریفارمیشن کی۔ تو اس وقت ہمارے یہاں پہ سینئر جج ہوتے تھے لاہور میں، بعد میں یہ آپ کے سپریم کورٹ کے بنے جسٹس اسد جیلانی صاحب، تو وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ اس میں چودھری پرویز آفتاب صاحب، جن کا اگر ذکر میں نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، مرحوم، وہ اس کا حصہ تھے۔ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب وائس چانسلر ہوتے تھے، اور یہ ناچیز ہوتا تھا۔ تو ہم نے مل کر اس کو ایک اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ LLM کا یہاں پہ کورس بھی شروع کیا جائے۔ اس فیکلٹی میں میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ پڑھاتا بھی رہا، تو اور کوئی تقریباً 2-1 سال۔ لیکن پھر 2005 میں کیونکہ بلدیاتی الیکشنز آ گئے تو اس پہ میں نے حصہ لیا، اور اس وقت اس وقت کے آپ سمجھ لیں کہ جو حکومتی جو لوگ تھے ان کے خلاف میں نے الیکشن لڑا، اس میں کامیابی حاصل کی اللہ کے فضل سے۔ تو اس طرح یہ سفر شروع ہوا۔ صحیح۔ بلدیاتی الیکشن آپ نے لڑا، بہت گراس روٹ لیول سے آپ پالیٹکس میں ان ہوئے، یہ ایک بہترین فورم ہے عوام کے مسائل کو سمجھنے کے لیے۔
کس سیاسی جماعت سے آپ نے، کس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ نے وہ الیکشن لڑا یا آزاد حیثیت سے؟ جی آزاد حیثیت سے، کیونکہ وہ غیر جماعتی الیکشن تھا، اور بلدیات میں سمجھتا ہوں ایک نرسری ہے. اب دیکھیں گے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کی سیاست کے جنہوں نے بلدیات سے ہی سیاست کا آغاز کیا، اور وہ ماشاءاللہ بڑے میچور لوگ ہیں. انہوں نے آگے جا کر بہت نام بھی پیدا کیا، اور وہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلدیات سے ہی اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے. اگر آپ نرسری سے ایک چیز کو تیار کر کے آگے لے جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی لانگر. صحیح. بڑا ملٹائی لیول پہ لوگوں کے مسائل کا ادراک ہوگا. جی بڑا ملٹائی ایکسپیرینس ہے آپ کا لائف کا. تو شادی آپ نے لو میرج کی یا اپنے خاندانی روایات اور اقدار کو آپ نے برقرار رکھا؟ لو میرج تو نہیں کی جی. شادی میری فیملی نے ایک ارینج میرج تھی، میرے پیرنٹس نے پسند کیا. صحیح. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اور جس طرح آپ کے فادر نے آپ کو اپنا فیوچر چوز کرنے کی آزادی دی، بینگ اے فادر آپ وہی لیبرٹی انہیں دیں گے، ویسی ہی دوستی رکھیں گے؟ دیکھیں جی، میرے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ میرے بلکہ ہلکے ہیں، یہ سارے میرے بچے ہیں. اور الحمدللہ میرے ساتھ تو یہ ہے کہ جتنی بھی یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، اور تھرو آؤٹ اٹیچ آتی رہی ہے جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے. اور آج تک الحمدللہ اس یوتھ کو میں ساتھ دے کے دوستوں کو چل رہا ہوں. میرے بچوں کی طرح ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ چلاؤں اور کوشش کروں کہ میں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں یوتھ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، اور وہ یوتھ ایسی ہے جس کو آپ جس طرح مرضی لے جائیں وہ جا سکتی ہے. تو میری خواہش اور کوشش یہی رہی ہے کہ اس یوتھ کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ گراس روٹ پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یوتھ ہی آپ کا ایک بہترین ایسا ایک ذریعہ ہوگی جس سے آپ کو گراس روٹ لیول کے مسائل کا بھی پتہ ہوگا، اور وہ کیونکہ ان میں ذیل بھی ہوگا، ان میں سیکھنے کا جذبہ بھی ہوگا، تو ساتھ مل کر ہم ایک اچھی ٹیم کی شکل میں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ عمران خان صاحب کو یوتھ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور یوتھ نے ہی انہیں ووٹ بھی کیا. ان کی ریلی ہو یا ان کے جلسے ہوں، احتجاج، اس میں یوتھ نے بہت بڑی کنٹریبیوشن دی ہے. لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جو بریک کے بعد میں آ کے بادوزئی صاحب سے کروں گا کہ یوتھ کے خوابوں کو پورا کون کرے گا؟ ابھی تک تو اس کے اوپر کوسچن مارک ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال نامہ. وسیم خان بادوزئی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام میں ہمارے مہمان بنے ہیں. بادوزئی صاحب، آپ نے بریک سے پہلے جو ہے دو بڑی اہم باتیں کی اپنی گفتگو میں. میں پہلے اس حصے کی جانب آنا چاہوں گا. آپ ہاکی اور فٹ بال کے پلیئر بھی رہے، میدان سے آپ کا براہ راست تعلق ہے. خان صاحب نے میدان آباد کرنے کی بات کی تھی، نئے جو میدان تھے ان کے حوالے سے بھی ان کا ایک ویژن تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں، بالخصوص ملتان میں، آپ کے حلقے میں کوئی نیا کھیل کا میدان آباد ہوا ہے، یا پرانے جو کھیل کے میدان ہیں جو ان پہ قبضے ہو چکے ہیں، جہاں پہ اب بلند و بالا پلازے بن رہے ہیں، ان کو آباد کیا جائے، واگزار کروایا جائے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کا یہ وعدہ بھی تھا اور ان کا مشن بھی تھا کہ یوتھ کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو جو فیسلٹیز درکار ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں. تو ملتان میں الحمدللہ جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایک ڈویژنل سپورٹس گراؤنڈ تھا وہاں پر ہاکی کے لیے آسٹرو ٹرف کا وہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میدانوں کی حالت زار کو بہتر بنایا گیا ہے. ملتان اسٹیڈیم آپ کے سامنے ہے، یہ پہلے کا بنا ہوا تھا، اس کو بھی یہ بہتر کیا جا رہا ہے مزید. اور جو پرانا ملتان کا کرکٹ اسٹیڈیم تھا اس کی بھی تزئین و آرائش اور اس کو ایک بہتر طور پر اس کے لیے اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں تک میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں، یہ تقریباً جو ہے یہ اربن ایریا ہے. تو اب یہاں پر وہ بڑے گراؤنڈز تو جو کہ پہلے ہیں، چند ہیں جو ملتان شہر کے ہیں. اس کے علاوہ اگر کانسٹیٹوئنسی لیول پہ، یونٹ کونسل لیول پہ ہم دیکھیں تو وہاں پر اتنی جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ کنجسٹڈ آبادی ہے ساری. لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں پر کوشش کی جا سکتی ہے وہاں پہ کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، آپ کو سن کے اچھا لگے گا اور ہر سننے والے کو اچھا لگے گا جس کا کھیل کے میدان سے تعلق ہے، کہ ملتان میں ماضی کی نسبت اس ٹائم بہتر سہولیات میسر ہیں ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو کھیل کے میدان میں پرفارم کر کے اس ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں.
اور آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب اب اور ان کی پوری ٹیم نہ صرف اس چیز کو سپروائز بھی کر رہی ہے پورے پاکستان میں، اور کھیل کے میدانوں کو آباد کرنے، ان میں سہولیات کو، بہتر سہولیات کو مہیا کرنے کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ عنقریب نیئر فیوچر میں دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت زیادہ، کیونکہ ڈیولپمنٹس ہو بھی چکی ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ صحیح۔ دوسرا آپ نے بات کی یونین کونسل لیول کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گزشتہ دنوں بیان آیا ہے کہ بلدیاتی جو کلچر ہے اس کو پی ٹی آئی نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور جو ان کے ناکام ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ پہ جو لوگ ہوئے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ان وعدوں کو بھی پورا نہیں کیا، اور آپ خود ایک بلدیاتی سسٹم کے حامی دکھائی دے رہے ہیں اور اس سسٹم کو لے کر آگے آئے ہیں، تو ابھی تک جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ کیا یہ باتیں دعوے ہی رہیں گی؟ اگلے 2 سال جو آپ کے بقایا بچے ہیں ان میں آپ کو کوئی بلدیاتی انتخابات ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب خود بھی بلدیات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے اقدامات بھی کیے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ایئر اس پہ باقاعدہ ایک لیجسلیشن ہوئی پنجاب میں، اور اسی طرح کے پی کے میں دیکھیں آپ کہ جس طرح کا بلدیاتی انتخابات وہاں کرائے گئے اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ آپ سے باقی صوبوں کے کمپیئر کریں اگر، تو اس کمپیریزن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کے پی کے میں جو بلدیات کے الیکشنز ہوئے وہ ایک تو منفرد تھے باقیوں کی نسبت، اور دوسرا وہاں پر جو لوگ منتخب ہوئے وہاں کے جو لوگ منتخب ہوئے، بات کاٹنے کی بہت معافی چاہتا ہوں، بہت معذرت، لیکن آئے روز میڈیا میں شاہ سرخیاں موجود ہیں، آپ بھی وہاں پہ باخبر آدمی ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں مل رہا، فنڈ کی شدید قسم کی رکاوٹ جو ہے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی جانب سے دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کلچر میں بھی یہ چیز اب واضح ہو چکی ہے کہ جو برابری کی ایک خاص کلچر ہے جس کو توڑنے کی خان صاحب نے کبھی بات کی تھی کہ ہم موروثی کلچر کو نہیں لے کر آئیں گے، وہی کلچر ہمیں ڈومینیٹ کرتا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو پنجاب میں کے پی کے کی بات تو اپنی جگہ رہی، پنجاب میں پھر اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ سر پنجاب میں تاخیر جو ہے، دیکھیں میں عرض کروں کہ لیجسلیشن ہوئی، اس کے بعد وہاں پر الیکشن کمیشن کو بتایا گیا، اب ڈیلیمیٹیشن جو تھی یونین کونسلز کی، جو یونین کونسل تو ختم ہو گئی، نیبرہڈ کونسل اور یہاں پہ جو پنچایت کونسلز بنی، ولیج کونسل جس کا نام ہے، تو اس کی ڈیلیمیٹیشن کس نے کرنی تھی؟ الیکشن کمیشن نے کرنی تھی۔ اور پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو سیاسی حضرات ہیں، ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا عمل دخل یا اثر رہتا تھا اس حلقہ بندی میں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حلقہ بندی ایسی ہونے جا رہی ہے، ڈیلیمیٹیشن ایسی ہونے جا رہی ہے جہاں پر کسی منتخب سیاسی نمائندے کا اس کا تعلق حکومتی جماعت سے بھی ہو۔ لیکن آپ کی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حلقہ بندیاں پی ٹی آئی اپنی مرضی سے اپنے ووٹر ایریا کو مد نظر رکھ کے اپنی جیت کے رستے کو یقینی بنانے کی طریقے سے وہ کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نہیں جی، بالکل نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، اور میں نہیں، آپ جا کر الیکشن کمیشن کے لوگوں سے پوچھیں، آپ ایک جنرل ایک فیل لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر الیکشن کمیشن تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی حکومت اسی کا الیکشن کمیشن ہوتا ہے۔ نہیں بالکل نہیں جی، آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے ابھی ریسنٹلی کوئی فیصلے بھی آئے، اس میں الیکشن کمیشن نے کوئی درخواستیں نہیں نپٹائیں، تو کہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ اس نے پی ٹی آئی کو یا اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا؟ بلکہ امپریشن تو یہ آ رہا تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو حکومتی دباؤ سے آزاد اپنا کام کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن نے وہ ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، انہوں نے اب ایک نیا بھی ابھی نکالا ہے اپنا پروگرام، اسکیجول میں یہ ہے کہ وہ فیبروری کی میرے خیال 8 تاریخ تھی شاید، کو ایک انیشیل لسٹ لگائیں گے جو پریلیمنری لسٹ ہوتی ہے وہ لگائیں گے، اس کے بعد اس کے اعتراضات وغیرہ، اور یہ فیبروری کے مہینے میں یہ سارا پروسیس مکمل ہوگا۔ تو گورنمنٹ نے تو جا کر 25 جولائی کی ڈیٹ بھی دے دی، اس کے کہہ دیا کہ ہم اگست سپٹمبر میں اس سے پہلے جب بھی آپ کہیں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے لیے الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کی ڈیٹ دی ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کر اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو پنجاب حکومت تو کسی صورت میں بھی نہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے، بلکہ پنجاب حکومت نے کام کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی منتخب نمائندہ، چاہے وہ ایم پی ہو، ایم این اے ہو، پاکستان تحریک انصاف کا، نہ وہ اس نظام کے خلاف ہے، وہ اس نظام کو مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں شدید حامی ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈی سینٹرلائزیشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو ڈی سینٹرلائزیشن کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس فسکل ڈی سینٹرلائزیشن پہ ہم عمل نہ کریں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا
وہاں پہ ایک بلدیات کا تجربہ کیا گیا تو وہ باقی تجربات کی نسبت کمپیریٹیولی بہتر تھا. اس میں کیا تھا کہ اس میں تھوڑی سی اٹانومی دینے کی کوشش کی گئی, لیکن جو فسکل اٹانومی گراس روٹ لیول پہ لوکل ٹیئرز آف جو ہمارے ہیں یہاں پر اس کے جس کو ہم بلدیات کا نام دیتے ہیں, یہ ادارے ہیں, ان کو جب تک آپ کمپلیٹ فسکل اٹانومی نہیں دیں گے وہ کوئی بھی ڈیسینٹرلائزیشن کا پروسیس وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا کہ آپ نے پولیٹیکل طور پہ اس کو ایک بلدیات کے الیکشنز کرانے چاہے, پولیٹیکل ڈیسینٹرلائزیشن کرنی چاہیے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں سر, اگر ماضی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے, یہ تو ہم پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے سے لے کے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کو خوب لتاڑ رہی ہے, خوب برا بھلا کہہ رہی ہے, کرپشن کا بھی واویلا ہے, لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی ماضی کی, بڑے میں ادب سے عرض کروں گا کہ ایک سوال ہے, یہ ایک جنرل کوسچن ہے کہ پی ٹی آئی کرپشن کے الزامات کی تو بات کرتی ہے, ثبوت کیوں نہیں دیتی؟ سر میری گزارش یہ پہلے ہم بات کر رہے تھے, اس کو مکمل میں کر لوں پھر میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھیے کوئی بھی بڑی چیز ہو, کوئی بڑی لارجر آرگنائزیشن ہو, کسی کارپوریشن کو دیکھ لیں, جتنی لارجر آرگنائزیشن ہوگی اگر وہاں پہ سینٹرلائز سسٹم ہوگا اور اوپر سے بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں گے تو وہ اتنے مؤثر نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں وہ بہتر طور پہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ ان کے پرابلمس کیا ہیں, کیونکہ ان کا ڈے ٹو ڈے واسطہ پڑتا ہے ان مسائل سے. تو ہمارے پاس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری جو ہے باٹم اپ اپروچ ہو اور ہم یہاں پہ ایک ڈیسینٹرلائزیشن بھی کریں, ان کو اٹانومی بھی دیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ کو بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, میری دعائیں ہیں, دل سے دعائیں ہیں, ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے میری دل سے دعائیں ہیں. لیکن سر آپ کے اگر اپوزیشن کے دور کو دیکھا جائے, ماضی ذرا آپ کا بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی, اس میں اگر جھانکا جائے تو اسی نظام اسی سسٹم کو پاکستان تحریک انصاف کچھ یوں بھی کریٹیسائز کرتی دکھائی دیتی تھی کہ فلو آف اکانومی جو ہے وہ لوور لیول پہ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کرپشن کی جو ریشو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, اور اس سسٹم کے حوالے سے جو ہے بہت سارے تحفظات آپ لوگوں کے بھی تھے. آج آپ اس کے حق میں ہیں تو ہم اس پہ کیسے بلیو کریں کہ وہ سارے اعتراضات ایک سائڈ پہ چلے گئے اور آپ بالکل شفاف سسٹم لے کر آ رہے ہیں جیسے آپ پروونسز میں اور سینٹرل میں لے کر آئے ہیں؟ نہیں بھائی, میرے بات یہ ہے کہ دیکھیں تحفظ ہر شخص کا ہر سسٹم پہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں رہے گا. آپ کوئی پرفیکٹ تو سسٹم لا ہی نہیں سکتے. کوئی ایسا کام آپ کرنا چاہیں بھی صحیح تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی لیکونز رہ جائیں گے, کوئی لوپ ہولز ہوں گے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کلنٹن نے کہا تھا, پریزیڈنٹ کلنٹن نے, کہ وی نو وی ہیو فلاز ان آر ڈیموکریسی بٹ ٹو اوور کم دیٹ وی نیڈ مور ڈیموکریسی. تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی سسٹم کو لانا بھی ہے تو وہ سسٹم کے اندر اگر نیچے ہم لائیں گے, اس میں اگر فلاز بھی ہوں گے تو ہم اس کو کس طرح دور کریں گے؟ اسی طرح دور کریں گے نا جی کہ وہاں پر لوگوں کا ایک ایکسپیرینس ہوگا, اس سے کچھ سیکھیں گے, کوئی لیسنز لرن کریں گے, اور اس کے بعد جا کر پھر اس میں ہم بہتری لائیں گے. دیکھیں سر, اس سسٹم کی بات ٹھیک ہے, آپ نے جو حوالہ بھی دیا ڈیموکریسی کا بہت اچھا ہے, لیکن عوام کو سہولت دینے کی بھی تو بات ہے نا, ڈیلیوری کی بات ہے. اب اگر یہ کہہ دیا جائے, یہ لیب ایکسکیوز رکھ دیا جائے کہ یہ بلدیاتی نمائندے آئیں گے تو اس کے بعد عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا, تو پھر جو اسمبلیز میں جو اپر لیول پہ اپر ہاؤسز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر کہاں پہ گئے؟ پھر سسٹم کہاں پہ گیا؟ چین آف کمانڈ کے آگے تو کوسچن آ جاتا ہے. پھر دیکھیں سر, دیکھیں یہ ایک ہم نے ایک ملٹی ٹیئر کی بات کر رہے ہیں, ہر ٹیئر نے اپنا فنکشن پرفارم کرنا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلیز ہیں, انہوں نے ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. بدقسمتی سے ماضی سے آپ اٹھا کے مثالیں لے لیں, کتنے ہی دہائیوں سے یہ لوگ الجھے ہوئے ہیں نالیاں بنانے میں, گلیاں بنانے میں, سڑکوں بنانے میں اور ان ڈیولپمنٹس کے کام میں. اگر دیکھا جائے جو ایسنس ہے, جو ایک روح تھی اس پارلیمانی نظام کی, اس میں یہ تھا کہ آپ نے لیجسلیشن کرنا ہے, آپ نے یہ کام نہیں کرنے. یہ بلدیات کے کام ہے, یہ لوکل جو گورننس ہے اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کام ہے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ماضی میں لوگوں نے اس کو مطلب ایبیوز کیا. اب اس کو آپ ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے. کوئی نیشنل اسمبلی کے ممبران ہو, پروونشل اسمبلی کے ممبران ہو, یہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اسٹرانگ ول ہو, آپ نیچے ان کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے نچلے ادارے ایوالو کریں اور وہ لوگوں کے جو ہیں گراس روٹ لیول پہ ہی ان کے مسائل کو حل کریں, تو آپ اگر آپ کی گورنمنٹ کے پاس ول بھی ہے کام کرنے کی, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت ول رکھتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو پروو کرے گی.
جب بلدیات کے الیکشنز ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اس میں کیونکہ غیر جماعتی الیکشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی ہماری پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے منتخب نمائندوں کا یا حکومت کا کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ بلدیات کا سیٹ اپ وجود میں آئے گا, وہاں نمائندے منتخب ہوں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو وہ تمام پارز جو ہیں وہ ٹرانسفر بھی ہوں گی اور وہ اپنے فنکشنز پرفارم بھی کر سکیں گے. صحیح. اب یونین کونسلز کے حوالے سے جو انہوں نے پورا ایک نظام لا رہے ہیں, اس میں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو کہیں آگے پیچھے بھاگنے کی بجائے وہ اپنے فیصلے خود بیٹھ کے کریں. بڑی اہم بات آپ نے کیا, اور میں تو دوبارہ یہی کہوں گا کہ میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو. چونکہ مجھے بریک کی پڑھنا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور اس کے بعد پھر چونکہ سینٹ کا اس وقت کافی شور و غوغا سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے, تو بادوزئی صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور سینٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا جنرل الیکشن کا حوالہ دینا ہے, کیونکہ جب جنرل الیکشن کی بات آئی اور پھر سیٹس ایلوکیٹ کی جانے کی بات آئی, ٹکٹ دینے کی بات آئی, تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر تھا, جو کارکن تھا, وہ بڑا پرجوش تھا, نظریاتی کارکن, کہ ہم نظر انداز نہیں ہوں گے, ہمیں سیٹ ملے گی, ہمیں ٹکٹ ملے گا. لیکن خان صاحب نے جو تیل اور تیل کی دھار دیکھی اور الیکٹیبلز کو انہوں نے جگہ دی اور ایکسکیوز کیا اپنے جو ان کے نظریاتی کارکنان تھے ان کے ساتھ. یہ ویسا ہی ایکسکیوز تھا, یہ ویسی ناانصافی تھی بقول پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی, جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی. اب سینٹ الیکشن کی آمد ہے اور ایک مرتبہ پھر مختلف نام گردش کر رہے ہیں, جس میں ٹیکنوکریٹس کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شنید ہے کہ وہ سامنے آئے گی. بادوزئی صاحب, جنوبی پنجاب سے کن ناموں کو آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی جس میں لوگ اپلائی کریں گے اور ان کو اس پر فیصلہ انہوں نے ٹکٹس کا کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ میں نمائندگی کریں گے. تو یہ ایک پارٹی کا ایک پروسیس ہے, اس میں لوگ وہ جو کریں گے اپلائی, نام تو چلتے رہتے ہیں جی. ناموں میں کیا ہے, وہ آپ روز کوئی 2-4 نئے نام بھی سن لیں گے, پرانے بھی گردش کرتے رہیں گے, لیکن جس ٹائم پارٹی ٹکٹ ایوارڈ کرے گی ان کا کرائٹیرین ہے, وہ اس کو جو بھی میٹ کرے گا, اور جہاں پر پارٹی کی وہ کمیٹی اپنی آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کرائٹیریا ہے؟ جنرل الیکشنز میں جو کچھ ہوا وہ کوئی زیادہ دور کی مثال نہیں ہے. نہیں جی, میرا نہیں خیال کہ جنرل الیکشنز میں کوئی اس طرح کی بات تھی. وجہ یہ ہے, دیکھیں اب ہم ہمیشہ دو چیزوں سر, خان صاحب کی تقاریر موجود ہیں, میں الیکٹیبلز کو لے کر آیا ہوں کیونکہ مجھے اقتدار چاہیے, مجھے حکومت بنانی ہے. الیکٹیبلز کے حوالے انہوں نے بار بار دیے, اور آپ کے نظریاتی کارکن, میں یہاں پہ آج آپ کو ایک نیوز دے رہا ہوں, میں مرکز میں بھی, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی, صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی آپ کے بے شمار نظریاتی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپلائی کیا اور وہ ریجیکٹ ہوئے, اور ان کو جو ایکسکیوزز دیے گئے اس پہ وہ شدید نالاں ہیں, ناراض ہیں, غصے میں ہیں, اور ان کی جگہ ٹیکنوکریٹس سامنے آ رہے ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ جی, میں گزارش کروں, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم دو چیزوں کو ہمیشہ کنفیوز کرتے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس میں پارٹی ورکرز جو ہوتے ہیں وہ پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں, اور پارٹی انہی کے سر پر آگے بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو الیکشنز کی ڈائنامکس ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں. ہمارے جو یہ سوسائٹی ہے, اگر ہم بات کریں آئیڈیلسٹک سوسائٹی کی تو ٹھیک ہے, فیئر انف, وہاں پہ تو یہ چیزیں چل سکتی ہیں. لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے, جس میں اب میں الیکشنز کی بات کروں گا, تو اس کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اب میں اگر ایک پارٹی ورکر ہوں, لیکن میں پارٹی کا بہت بڑا لائل بھی ہوں, میں پارٹی کے لیے دن رات ایک بھی کرتا ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ الیکشنز کے لیے میں سوٹیبل ہوں. تو الیکشنز کے لیے کیونکہ آپ نے آگے جا کر پرفارم کرنا ہے, آپ نے وہ سیٹس نکالنی ہے, آپ نے پارلیمنٹ میں آگے جانا ہے, وہاں پہ اپنی حکومت منتخب کرنی ہے. تو اگر آپ ان ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق میں نے گزارش یہ کی ہے کہ کیا اس بات کو یقینی کیسے سمجھا جائے, کیسے بنایا جائے؟ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ 48 یا 72 گھنٹے. اس کے بعد آپ پھر دیکھیے گا سکرینز جو ہیں وہ ریڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر اس طرح کی صورتحال سامنے آئی, خان صاحب نے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان پر اعتماد کرنے کی بجائے ٹیکنوکریٹس پر کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ سر ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ہمیشہ اپنے پارٹی کے ورکر پہ اعتماد ہے, ان لوگوں پہ اعتماد ہے. تو آج خان صاحب اپنی 16 سال کی سٹرگل کے بعد جب وہ نکلے تھے, لاہور پہنچے تھے, اور اس کے بعد 2011 کا جلسہ ہوا تھا,
اور وہاں سے لے کے آج تک یہ 9 سال یہ گزر گئے، آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کا ورکر خان کی پیٹھ کے پیچھے خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور خان صاحب کو مضبوط پارٹی کے ورکر نے کیا، تحریک انصاف کو اس نے مضبوط کیا. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس میں اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اب وہ وہاں پر بیٹھ کر دیکھیں، بات سنیں، میری خواہش ہے میں پارٹی ورکر ہوں کہ مجھے سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے، میں بہت اچھا ورکر ہوں، بہت سب کچھ ہوں، لیکن اگر وہاں پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، جن لوگوں کی ضرورت ہے، وہ بہتر طور پہ خان صاحب سمجھ سکتے ہیں اور وہ کمیٹی سمجھ سکتی ہے. اب ہمیں ذرا ان کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ٹیکنوکریٹ ہوں، وہ کوئی مرضی ہوں. تو پھر یہ جو ناراضگیاں بن رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پارٹی ورکرز کو پھر اپنے قائدین پر اعتماد نہیں ہے؟ سر کوئی ناراضگیاں نہیں ہیں. دیکھیں سر، آپ کی جنوبی پنجاب میں بہت بڑی ناراضگی موجود ہے، آپ کے علم میں ہی ہے. نہیں سر، کوئی ناراضگی نہیں، میں اسے ناراضگی نہیں سمجھتا. دیکھیں، 1-2 لوگوں کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، کسی بھی ان کے اپنے معاملات میں ان کو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو پوری پارٹی، چاہے وہ جنوبی پنجاب میں ہو یا پورے پنجاب میں ہو یا پاکستان میں ہو، وہ خان صاحب کے پیچھے متحد کھڑی ہے. اور آپ کو یہ باتیں تو آپ ضرور سنیں گے. دیکھیں، جہاں 4 لوگ بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی، لیکن کوئی شخص مجھے بتائیں جو عمران خان کی ذات پر، عمران خان کی سیاست پر اور عمران خان کی جماعت کے اندر ہے، یا وہ ایسے ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں یا نئے ہیں، وہ خان صاحب کی ذات کو حرف تنقید نہیں بناتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو فیصلہ وہ شخص کرتا ہے وہ میرٹ پہ کرتا ہے، اور حالات کے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کی ضرورت کے پیش نظر کرتے ہیں. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب میں سے اگر کوئی شخص بولے یا جہاں سے مرضی بولے، ایک شخص کا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہو، کوئی اختلاف ہو، لیکن جو اصولی فیصلہ پارٹی کرے گی، تمام پارٹی کے ممبران اس کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے، اس پہ چلیں میں ایک دوبارہ پھر دوہراؤں گا کہ اللہ کرے ایسا ہو. تھوڑا سا جنوبی پنجاب کا آپ نے ذکر کیا، کچھ جانی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اقتدار میں آپ آئے، بڑے خواب، بڑی باتیں. میں جاننا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد کتنی نئی یونیورسٹیز بنی ہیں، کتنے نئے کالج بنے ہیں، کتنے نئے اسکول بنے ہیں؟ کیونکہ ایجوکیشن پروگرام بھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، سینٹر سے بھی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی بات کی جاتی رہی، رویا گیا. اس حکومت نے یہ تعلیم کے حوالے سے کون سے ایسے اقدامات کیے؟ جی، میں گزارش یہ کروں کہ دیکھیں، اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں، میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں صحت کے حوالے سے. ملتان میں جنوبی پنجاب کا یہ بہت بڑا شہر ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر سمجھیں. یہاں پر نشتر 2 نہ صرف منظور کیا گیا بلکہ اس پر کام شروع ہے. آپ یہاں پر دیکھیں کہ مختلف جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز پورے جنوبی پنجاب میں ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، وہاں BHUs ہیں، RHCs ہیں، ان کی کنڈیشن پہلے سے بہت بہتر کی گئی. اس میں وہ تمام چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کی گئی جس کی ایک BHU RHC میں ضرورت تھی جو پہلے ناپید تھی. ہیلتھ پہ بہت پیسہ دیا گیا ہے. بدقسمتی سے کووڈ کی ایک سچویشن ہوئی، ہمارا ملک بھی اس لپیٹ میں آیا اور فائنینشیل کرنچ میں ہم اس کی لپیٹ میں آ گئے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں دنیا سے تو ہم کافی حد تک محفوظ رہے، اتنا نقصان ہمارا نہیں ہوا. اسی طرح ہیلتھ میں آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں تو ایجوکیشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ MPs MNAs کے گھر کے باہر رش لگا ہوتا تھا ٹیچرز کا کہ جی ہمارا ٹرانسفر کرا دیں، ہمارا یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور جس طرح ہوتا تھا، کئی لوگ تو پیسے لے کر بھی یہ کام کرتے تھے. الحمدللہ اس کو آن لائن کیا گیا. یہاں پر جو کریکلم ایک وہ کیا گیا، اس کے اوپر بہت سادہ یہاں پر کام کیا گیا ہے تاکہ ایک نصاب ہو. یہاں مدرسوں کو ریگولرائز کرنے میں، ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے کام کیا گیا. یہاں پر آپ ایجوکیشن ہیلتھ کے علاوہ باقی فیلڈز میں چلے جائیں، یہاں پر مختلف سکولز کی، اچھا ایجوکیشن بتاؤں، مختلف سکولز کی اپگریڈیشن کی گئی ہے، مختلف سکولز پہ یہاں پہ پیسہ لگایا گیا ہے. خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ خان نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی جو ہے ذمہ داری بھی ہے اور میری پریورٹی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگانا ہے، جس کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا. آپ نے احساس پروگرام کو دیکھ لیا. میرا سر جو بنیادی سوال کا مقصد تھا، بالکل درست باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، درست چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، جنوبی پنجاب سے نوجوان بچے بچیاں ٹریول کر کے پاکستان کے دیگر شہروں میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے لیے. ٹھیک ہے، پاکستان کے شہری ہیں، ان کا رائٹ ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ انہیں اپنے گھر کے پاس، اپنے علاقے میں
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمدہ ترین یونیورسٹیز اگر میسر آئیں، خان صاحب کی کوٹیشن تو آپ نے یہاں پہ ڈسکس کی، لیکن اس کی پریکٹیکل اپروچ کی میں بات کر رہا ہوں، میں یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جنوبی پنجاب کو کم از کم 3 بڑی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے سرکاری سطح پہ؟ سر میرا خیال 3 بھی کم ہوں گی، اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، ایگزسٹنگ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ باقی شہروں میں آ جائیں. اب ڈیرہ غازی خان میں آپ کا کارڈیالوجی ہاسپٹل بھی بن رہا ہے، اچھا بہاولپور میں بھی کام ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں کا 236 اگر میں غلط نہیں ہوں تو 236 بلین روپیز تھے، وہ 236 ارب روپے اٹھا کے اور ان ٹرین کے لیے اور یہ باقی مقاصد کے لیے تخت لاہور لگائے گئے. اب یہ اگر نہ ہوتا تو جنوبی پنجاب کے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ایک ہاسپٹل اور ایک کالج بن چکا ہوتا. وہ اتنا پیسہ جو یہاں پہ میٹرو پہ لگایا گیا ملتان میں، اس کو اس کے ساتھ کلب کر دیں تو یقین کریں کہ ہر تحصیل لیول پہ ہر آپ کے اس میں ایک ہاسپٹل اور اچھا ہاسپٹل تو ہو گیا. لیکن ہمیں تو آپ کو دیکھنا ہے، آپ اس وقت اقتدار میں موجود ہیں. یہ نہیں کیا گیا. آپ کے حلقے سے ایک کوسچن ہمارے پاس آیا ہے، آپ کے ووٹرز نے ایک کوسچن دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سیوریج کے مسائل کب حل ہوں گے. یہ آپ کا اپنا حلقہ ہے، ذرا اپنے حلقے کے حوالے سے بھی بتائیے گا، آپ نے کیسے فیسیلیٹیٹ کیا اپنے حلقے کے لوگوں. میں عرض کرتا ہوں. ملتان کا اگر آج دیکھیں تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ سیوریج کا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ملتان والوں کا، کیونکہ 45 سال ہو گئے ہماری جو پرانی سیوریج لائنز ہیں یہ ایکسپائر ہو چکی ہیں. جب تک یہاں پر سیوریج کا نظام پورا طرح صحیح اس وقت ہوگا جب یہاں پہ یہ نئی یہاں پہ لائنیں بچھیں گی اور سب کچھ ہوگا. اس پہ ابھی آپ دیکھیں گے عنقریب میرا خیال اسی مہینے شاید آئیں یا اگلے مہینے خان صاحب نے ملتان آنا ہے. یہاں پر ایک ملتان پیکج کو اناؤنس کرنا ہے، اور جس کا ایک میجر چنک جو ہے وہ ملتان کی سیوریج کی ریپلیسمنٹ کا ہے. اور سیوریج کے ساتھ ساتھ یہاں پر صاف پینے کے پانی کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس ٹائم بھی انسرفڈ ایریاز کے لیے جو اسکیم ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ ہمیں بحیثیت قوم ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم تنقید بہت کرتے ہیں. کوئی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو ہم بڑی تنقید کریں گے، جی ہو گیا، تو بہت زیادہ پی ٹی آئی کرتی ہے، عوام نے کیا تنقید کرنی ہے، وہ بیچارے تو ویسے ہی عرض سنیں سر، میری عرض سنیں. اب یہاں پہ ملتان میں نے دیکھا ہے کہ واسا کے لوگ دن رات جہاں فشانی کے ساتھ بیچارے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ 45 سال پرانی لائنوں کے ساتھ وہ نبرد آزماں ہیں، اور یہاں پر جس طرح اس کو چلا رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ یقین کیجئے گا رسپانسونیس کی یہ انتہا ہے کہ میں ماضی میں نہیں دیکھا. آج کل جو ہماری ایم ڈی ہیں واسا کے، وہ ناصر اقبال صاحب وہ جگہ جگہ خود پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کس چیز کا ہے؟ یہ پیچھے سے گورنمنٹ کی ول ہے، گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے، اور آگے لوگ ایسے ہیں کمپیٹنٹ ہیں کہ جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو ہر فیلڈ میں، ہر محکمے میں ہمارے ڈپٹی کمشنر ملتان کو دیکھ لیں، وہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے کونسلر کام کرتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ لوگ لگے ہوئے ہیں. سر اچھی بات ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، گورنمنٹ عوام کے ٹیکس سے جو ہے انہیں تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، وہ اس چیز کے رسپانسیبل ہیں. ہم تھوڑا سا آخری اب چونکہ اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. میں ایک عرض کر دوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک عرض کر دوں کہ تنخواہ تو وہ بھی لیتے تھے جو ماضی کی حکومتوں کے نیچے کام کرتے تھے، تنخواہ وہ بھی لیتے تھے جو یہاں سے بھی تنخواہیں لیتے تھے اور باہر اقامے بھی تھے. سسٹم کو چلانے کی بات ہوتی ہے، اگر آپ ان سے کام لے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بنیادی فرق ہے. نہیں سر، نہیں بنیادی فرق ہے کہ وہاں پر ول نہیں تھی، یہاں ول ہے. امپلیمنٹیشن اس وقت ہوگی جب گورنمنٹ کی ول ہوگی. اگر گورنمنٹ کی ول ہی نہیں ہوگی تو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جو کروانے والے ہیں وہ دلچسپی نہیں لیں گے، جو کرنے والے انہیں پتہ ہوگا پیچھے کوئی ہے نہیں. اچھا سر، آپ لوگوں نے جب استعفے دیے تھے اور پھر جب واپس آئے تو آپ نے پھر تنخواہیں نہیں لی تھی. یہ تنخواہ والا معاملہ تو پھر وہاں سے بھی مجھے یاد آیا، چیزیں تو پھر پیرالل چل رہی ہیں نا؟ نہیں سر، پیرالل نہیں چل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ریزگنیشن دیے تھے، کیونکہ میں تو اس اسمبلی میں نہیں تھا تو میں آپ کو شاید اس طرح نہ بتا سکوں، لیکن جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے استعفے دیے تھے وہ منظور نہیں ہوئے تھے. جب پروگرام کا آخری منٹ چل رہا ہے سر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کوئی میسیج اگر آپ اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں تو پلیز ویلکم. نہیں سر میں تو یہی عرض کروں گا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. کیونکہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا تبدیلی کے لیے، جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب بنایا، ان کو ایک امید تھی، اور الحمدللہ میں آج بھی وہ امید قائم ہے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس ڈائریکشن میں ملک کو رہی جہاں ملک کو جانا چاہیے تھا. تھوڑا سا مشکل وقت
کوئی کووڈ کی وجہ سے آ گیا، کچھ اور معاملات تھے، لیکن آپ نیئر فیوچر میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ تمام معاملات حل بھی ہوں گے، اور میں لوگوں سے یہ امید کروں گا اور ان سے اپیل کروں گا کہ آپ خان صاحب کے 5 سال مکمل ہونے تک دیکھ لیں گے کہ یہاں پر کیا تبدیلی آتی ہے، اور آپ کو نظر آئے گی اور وہی واضح تبدیلی ہوگی جس کی وجہ سے انشاءاللہ عمران خان اور اس کی پوری پارٹی دوبارہ ری الیکٹ ہو کر دوبارہ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر وسیم خان بادوزئی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔